बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हमीद। वेलकम टू माय चैनल शाहिद IRC। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया के 600 साला दौरे हुकूमत में 36 उस्मानी सलातीन तख्त नशीन हुए, मगर तारीख ने जो मुकाम मर्तबा खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को दिया, शायद ही किसी उस्मानी सुल्तान को मिला होगा। नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बाअसरो बाअख्तियार खलीफा और अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का हालत जिंदगी का मुकम्मल तज़किरा किया जाएगा और आपके दौरे हुकूमत और हालात वाक़ियात पर बात करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल शाहिद IRC को सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामी हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात मिलती रहेंगी। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 ईस्वी को इस्तांबुल में पैदा हुए। वो सन 1876 ईस्वी से 1909 ईस्वी तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान और खलीफा के मनसब पर फाइज रहे। तारीख में उनका नाम सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाअसर और बाइख्तियार खलीफा के तौर पर जाना जाता है, जो अपना विजन, खारजा पॉलिसी और नजरियात रखते थे। अपने उस मनसब पर फाइज होने से पहले उन्होंने अपने चचा सुल्तान अब्दुल हमीद अजीज के हमरा कई ममालिक का दौरा भी किया, जिनमें यूरोप के कई अहम शामिल थे। नाजरीन, कई मुहक्किकीन उस दौरे को उनके आने वाले दौरे हुकूमत के लिए बहुत अहम करार देते हैं, क्योंकि उस दौरान उनके मुशाहिदात सल्तनत की पॉलिसीज के लिए बहुत अहम साबित हुए। आपने अरबी और फारसी जुबान की तालीम भी हासिल की और दीगर अलूम के साथ साथ तसव्वुफ के अलूम से भी आगाही हासिल की। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी अगस्त सन 1876 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। 13 अगस्त 1876 ईस्वी को उनके हाथ पर बैत इमारत व खिलाफत हुई और उन्हें बाकायदा तौर पर खलीफा के ओहदे पर तस्लीम किया गया। नाज़रीन, 19वीं सदी के उसमें सल्तनत उस्मानिया जब कमजोर हो रही थी, अंदरूनी और बैरूनी मार्जों पर मुख्तलिफ चैलेंजेस से नबर आजमादा थी, तो 1870 ईस्वी की दिहाई में सल्तनत उस्मानिया में लिबरल ग्रुप ने काफी ताकत पकड़ी और सुल्तान मुराद खालिस, जो लिबरल नजरियात रखते थे, उन्होंने हुकूमत की बागडोर संभाली। ताहम उनकी जहनी हालत में खराबी के बाइस सुल्तान अब्दुल हमीद सानी सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरान बने। नाजरीन, ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया की ताकत में बदतदरीज कमी वाक़ हो रही थी। मुख्तलिफ मुआज़ों पर रूस की जानिब से मसाइल दरपेश थे। कौमियत के मगरबी तसव्वुरात मुख्तलिफ इलाकों में सराहियत कर रहे थे। नतीजतन मुख्तलिफ इलाकों में बगावत और अहलैदगी की तहरीकें भी चल रही थी और बिलखसूस बल्तान में मरकज के खिलाफ बगावतें उठ रही थी। साथ साथ फ्रांसीसी इनकलाब और मगरबी साम्राज्यी ताकतों के नौ आबादियाती असरात पूरी मुस्लिम दुनिया को मुतासिर कर रहे थे। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के इक़्तिदार संभालने से पहले सल्तनत में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जा रही थी, जिन्हें तंजीमात के नाम से जाना जाता है। इसके तहत मुख्तलिफ इलाकों में कौमियत के नजरियात से निपटने के लिए उस्मानवी शनाख्त पर जोर भी दिया जा रहा था। ताहम इन तमाम सिलसिलों के बावजूद सल्तनत के इत्तेहाद को कायम रखना मुश्किल हो रहा था और कौमियत पसंदी की तहरीकें बदस्तूर उठती जा रही थी। नाज़रीन, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौरे हुकूमत में आने के बाद लिबरल ग्रुप्स के जोर पर सन 1867 में सल्तनत आइन नाफिज किया गया। ताहम रूस के साथ 1877 से 1878 की जंग में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम इसके बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अपनी अफवाज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और सल्तनत को सहारा दिया। नाज़रीन, रूस के साथ जंग के बाद वो इस बात पर कायल हुए कि यूरोपीय इत्तेहादी सल्तनत पर मुश्किल वक्त में काम नहीं आएंगे। चुनांचे उन्होंने नई कायम करदा असम्बली और आइन तहलील कर दिया।
تنظیمات کے زور پر سلطنت کے زوال کو روکنا ممکن نہیں ہوا تھا، البتہ اسلامی شناخت پر توجہ کم کرنے کے بعد قومیت پسندیوں کو زیادہ تقویت ملی تھی۔ ناظرین، سلطان نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ مغرب کو ترکی سے کم ہی خار ہے۔ مغربی طاقتوں کا اصل ہدف اسلامی شناخت کا طرز حکومت ہے۔ سلطان عبد الحمید ثانی اس بات پر قائل ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے اتحاد اور مرکز کو قائم رکھنے کے لیے مسلمانوں کو نظریاتی طور پر مسلم شناخت کی جانب قائل کرنا ہوگا، اور یہی سلطنت کی طاقت کا بھی راز ہے۔ اس کا یہ مطلب یہ نہ تھا کہ انہوں نے جدت کے سلسلے کو ترک کیا، بلکہ انہوں نے تمام تر جدت کی پالیسیز کو نہ صرف جاری رکھا بلکہ کئی نئے پروجیکٹس بھی شروع کر دیے، مگر اس مرتبہ ان کے لیے رہنما اصول اسلام سے اخذ کیے جا رہے تھے۔ ناظرین، 19ویں صدی دنیا بھر میں یورپی قومیت کے نظریات کی لپیٹ میں تھی، اور سلطنت عثمانیہ کے اکثر حصے بھی ان نظریات سے متاثر ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں عرب کی صورتحال بھی زیادہ مختلف نہ تھی، اور وہاں بھی کئی علاقوں میں اسلامی شناخت کی بجائے عرب قومیت کے نظریات فروغ پا رہے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں النہوہ کے مقام سے ایک تحریک شروع ہوئی جو مغربی تصورات سے متاثر تھی اور اصلاحات کے ساتھ ساتھ عرب قومیت کے پر مرکوز تھی۔ ابتدا میں یہ تحریک مصر اور شام سے شروع ہوئی، جس کی بنیادیں فرانس کے مصر پر قبضے سے ملتی ہیں، کیونکہ اسی دوران وہاں قومیت کے مغربی تصورات کو پھیلایا گیا تھا۔ تاہم عرب میں قومیت پرستی کی تحریک کو اقلیت ہی کی حمایت حاصل تھی، اور پہلی جنگ عظیم پر اسے خاص پذیرائی حاصل تھی۔ ناظرین، سن 1881 میں فرانس نے تیونس اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا تھا، اور 19ویں صدی کی آخری دہائی میں برطانوی اخبارات میں مختلف تجاویزات شائع ہوتی رہیں کہ برطانیہ کو جزیرہ نماء عرب میں اپنا کنٹرول بڑھانا چاہیے، اور یہ بھی کہ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی چونکہ سادات میں سے نہیں، اس لیے انہیں سلطنت کا حق نہیں ہے، چنانچہ عرب کے لیے خلیفہ عرب میں سے ہی ہو اور سادات میں سے ہونا چاہیے۔ ناظرین، ان حالات میں عرب نیشنلزم کو مزید فروغ ملا، اور بیرونی معاذوں پر مسائل کا سامنے کرنے والی سلطنت کو اندرونی سطح پر زیادہ چیلنجز کا سامنا ہونے لگا۔ خلیفہ عبد الحمید ثانی نے صورتحال کو بھانپتے ہوئے سال 1881 میں حجاز مقدس کی جانب بھی دستے روانہ کیے تاکہ حالات کو کنٹرول میں رکھا جائے اور سلطنت کی وحدت قائم کی جائے۔ 19ویں صدی کے آخر میں السعود خاندان کی جانب سے بھی مختلف علاقوں میں کنٹرول کے لیے سلطنت کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہی تھیں۔ 1902 میں ملک عبدالعزیز ابن سعود نے ریاض کا کنٹرول حاصل کیا، اور یہی تحریک بعد میں سعودی عرب کے قیام کا باعث بھی بنی تھی۔ ناظرین، 19ویں صدی کے آخر میں سلطنت عثمانیہ کے عیسائی اکثریت والے کئی یورپی علاقے سلطنت عثمانیہ سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، اور اب سلطنت واضح مسلم اکثریت پر مشتمل تھی۔ دنیا بھر کے مسلمان نو آبادیاتی یلغار کی لپیٹ میں تھے، چنانچہ ایک ایسے نظریے کی ضرورت تھی جو حریت اور آزادی کی طلب کو ہر مسلمان میں جگا سکے۔ سلطان عبد الحمید ثانی کی نظر میں سلطنت کی مضبوطی مسلم امہ کے اتحاد اور دنیا میں ان کے حقوق المفادات کے تحفظ اور سامراجی ہٹ کندوں سے نبٹنے کے لیے ناگزیر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس ضمن میں سلطنت عثمانیہ مسلم امہ کو حریت کی جانب گامزن کر سکتی ہے۔ وہ اس بات سے بھی آشنا تھے کہ اس دور میں مغربی اسکالرز کی جانب سے اسلام پر کیا تنقید ہو رہی ہے۔ ناظرین، انہوں نے اس پر کچھ مغربی اسکالرز کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا، اور وہ اس نقطہ نظر کے حامی تھے بلکہ اپنے بنیادی اصولوں کے ساتھ جدت کا حامی ہے۔ وہ سلطنت عثمانیہ میں صدیوں سے آباد غیر مسلموں کو بطور ثبوت پیش کرتے تھے کہ اسلام ان کے ساتھ بردباری، برداشت اور تحمل اور احترام کے سلوک کا درس دیتا ہے، اور اسی لیے یہ لوگ سلطنت میں لمبے عرصے تک مقیم ہیں۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید ثانی کے نظریات کا صحیح اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم اتحاد کے دائی
19ویں صدی کے معروف اسکالر جمال الدین افغانی کئی سال تک سلطان عبدالحمید ثانی کے مشیر بھی رہے تھے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی کا مسلم اتحاد اور نظریہ فقط سلطنت عثمانیہ تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے مابین اتحاد اور یگانگی کی فضا دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس ضمن میں مختلف علاقوں میں وفود بھی بھیجے۔ انہوں نے افریقہ کے مسلمانوں علاقوں میں اتحاد کے ساتھ وفود بھیجے تاکہ وہ انہیں مغربی سامراجی طاقتوں کے خلاف اپنا محافظ کے طور پر تسلیم کر سکیں۔ اسی طرح چین اور روس کے مسلم علاقوں میں بھی انہوں نے وفود بھیجے اور سال 1908 میں بیجنگ حمیدیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا، جس پر سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا لہرایا گیا، جو چینی مسلمانوں کی جانب سے خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کے لیے عزت اور احترام کی علامت تھا۔ حتیٰ کہ برٹش انڈیا اور چین نے جمعہ کے خطبات میں انہیں خلیفہ تسلیم کیا جاتا تھا۔ روس کے ساتھ 1877 کی جنگ کے بعد سلطان عبدالحمید ثانی کی جانب سے افغانستان میں بھی اعلیٰ سطحی سفارتی وفد بھیجا گیا تھا، جس کا ایک مقصد مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو کر لڑنا بھی تھا۔ انہوں نے انڈیا، سنگاپور، جنوبی افریقہ اور دیگر ایسے کئی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کے نئے قونصل خانے قائم کیے اور بیرونی دنیا بالخصوص مسلمانوں سے تعلقات کو فروغ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ نو آبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد کے لیے انہیں آمادہ بھی کیا، چاہے وہ برطانوی نو آبادیاتی تھیں یا ڈچ یا دیگر۔ ناظرین، فرانس اور برطانیہ اس وقت سلطنت کے مختلف علاقوں پر قابض ہو رہے تھے۔ روس کے ساتھ بھی مختلف موضوعوں پر جنگیں لڑی گئی، جبکہ جرمنی ان کے مقابلے میں ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے جرمنی کے ساتھ اچھے تعلقات کو فروغ دیا۔ انہوں نے اس دور کے تقاضوں کے مطابق نظام سلطنت میں مختلف اصلاحات کی جو ان کی جدت پسندی کو ظاہر کرتی تھی۔ انہوں نے نظام دفاع میں بھی اصلاحات کی اور اس ضمن میں جرمنی سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ سلطنت عثمانیہ میں مختلف انقلاب کلاب ٹاورز قائم کیے گئے، جن کا مقصد ایک جانب حکومتی رٹ کو برقرار رکھنا تھا تو دوسری جانب عوام میں وقت کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنا تھا۔ انہوں نے سلطنت کی مضبوطی کے لیے ٹیلی گراف کا استعمال کیا، اور ان کے دور میں ٹیلی گراف لائنز کی لمبائی پہلے سے موجود کے مقابلے میں دگنی ہو گئی تھی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے سلطنت میں جاری نظام تعلیم میں اصلاحات کی اور فقہ، تفسیر، اخلاقیات اور اسلامی تاریخ جیسے موضوعات پر زیادہ توجہ مرکوز کی، اور انہوں نے کئی دینی مدارس بھی قائم کروائے اور ان کی خصوصی نگرانی بھی کی۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے حرمین شریفین پر خصوصی توجہ دی اور وہاں ہاسپٹلز، انفراسٹرکچر اور بیرکس بنانے کا کام ہوا۔ اسی دوران خانہ کعبہ اور مسجد حرام میں پانی کا جدید نظام لایا گیا تھا۔ 19ویں صدی میں دنیا بھر میں تیز ترین حرکت کے لیے ٹرینوں کا استعمال ہو رہا تھا۔ ایسے میں سلطان عبدالحمید ثانی کی توجہ بھی ریلوے ٹریکس کی جانب تھی۔ 19ویں صدی کی عیسوی کے آخر میں جرمنی کے تعاون سے سلطنت عثمانیہ میں کچھ ریل کے منصوبے مکمل کیے گئے، اور 1897 میں سلطنت عثمانیہ کے یونان کے خلاف جنگ جیتنے پہ ان ٹریکس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ دیگر چھوٹے چھوٹے ٹریکس کے علاوہ سلطان عبدالحمید ثانی کی جانب سے ریل کے دو بڑے اہم منصوبے شروع کیے گئے جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں: حجاز ریلوے اور بغداد ریلوے۔ چنانچہ دمشق سے مدینہ منورہ کی جانب ریلوے لائن بچھانے کا کام شروع کیا گیا۔ یہ ٹریک شام، فلسطین اور عرب کے صحرا سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ تک آ پہنچا، جس کے لیے بہت بڑی رقم درکار تھی۔ سلطنت کے مالی حالات اس ٹریک کی تعمیر کے لیے کافی نہ تھے، چنانچہ اس میں رضاکارانہ طور پر چندہ جمع کرنے کا کام شروع کیا گیا۔ سلطان نے سب سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنے ذاتی مال سے حصہ ڈالا، اور اسی طرح کئی وزراء کی جانب سے بھی اس میں حصہ ڈالا گیا۔ اس کے بعد عوامی سطح پر اور سلطنت عثمانیہ کے علاوہ دنیا بھر کے بسنے والے مسلمانوں کی جانب سے اس میں حصہ لیا گیا۔
یہ ریلوے مسلمانوں کے فنڈ سے تعمیر کی گئی تھی اور مسلمان مزدور ہی اس کا حصہ بنے تھے، اور یہ واحد ریلوے ٹریک تھا جس کا منصوبہ، تعمیر، ملکیت اور نظم و نسق سلطنت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور ایران کے بادشاہ کی جانب سے بھی اس میں حصہ پیش کیا گیا تھا۔ اگرچہ برصغیر کے حجاج کے لیے براہ راست اس کے استعمال پر امکان نہ تھا کیونکہ یہ ان کے روٹ میں نہیں آتی تھی، تاہم ان کی جانب سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ایک جانب مسلم اتحاد اور سلطنت کے حق میں کاوش تھی، اور دوسری جانب برطانوی نو آبادیاتی کے خلاف بھی ایک قسم کا رد عمل تھا، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر نو آبادیاتی اور سامراجی نظام کے خلاف سلطنت عثمانیہ ہی سب سے بڑی اور مؤثر آواز تھی۔ ان تمام کاوشوں کے باوجود سال 1908 میں ریلوے کی تکمیل ہوئی، اور پہلے سال 2,50,000 مسافروں نے اس کے ذریعے سفر کیا تھا۔ اس کے ذریعے سے اسلام کی بنیادی مراکز تک رسائی ان کی انتہائی آسانی سے ممکن ہو گئی تھی، تاہم سلطان عبد الحمید ثانی کے سبق دوش ہونے کے بعد مکہ مکرمہ تک اس کی توسیع نہ ہو سکی تھی۔ ناظرین، 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور اس وقت کی ابھرتی ہوئی عالمی طاقتیں جرمنی کے مابین جرمنی کے شہر برلن سے بغداد 1600 کلومیٹر طویل بغداد ریلوے کے نام سے ریلوے ٹریک بھی بچھانے کا منصوبہ بنایا گیا، جس پر 1903 میں کام شروع ہوا تھا۔ یہ ریلوے ٹریک اس دور کے تناظر میں انتہائی اہم تھا کیونکہ اس وقت یورپ کا ایشیا اور مشرق افریقہ کی زیادہ تر بحری تجارت پر برطانیہ اور فرانس کی اجارہ داری قائم تھی، اور مختلف اہم تجارتی شاہراہوں کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم نہر سوئز برطانوی کنٹرول میں تھی۔ ساتھ ہی ساتھ سلطنت عثمانیہ قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، اور اس کے روس کے ساتھ تعلقات بھی انتہائی کشیدہ تھے۔ اس سارے تناظر میں اس ریلوے ٹریک کی تعمیر سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے معاشی اور دفاعی حالت بہتر ہوئی تھی، بلکہ جرمنی کو خلیج فارس تک بآسانی رسائی حاصل ہو جاتی۔ بحری راستوں پر موجود برطانیہ اور فرانس کی اجاراداری نے کمی آ جاتی۔ چنانچہ اس مجوزہ اس ریلوے ٹریک تجارت اور معیشت کے ساتھ ساتھ دفاعی نقطہ نظر سے بھی خاصی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس وقت سلطنت عثمانیہ میں دیگر معدنی وسائل کے علاوہ پیٹرولیم کے ذخائر کی سامنے آ رہی تھی، اور ان پر بھی کام جاری تھا، مگر اس وقت کے موجود انفراسٹرکچر میں عالمی منڈی میں اس کی سپلائی مناسب ریٹ پر ممکن نہ تھی۔ اس حوالے سے بھی یہ ریلوے ٹریک اہمیت کا بہت حامل تھا۔ ناظرین، اس ریلوے ٹریک کی تیاری سال 1903 میں شروع ہوئی، تاہم فنڈز کی کمی اور دیگر فنی مسائل کی وجہ سے اس کی تکمیل تاخیر کا شکار رہی۔ بعد ازاں پہلی جنگ عظیم کے باعث یہ منصوبہ سست روی کا شکار ہوا، اور پھر سن 1940 میں تکمیل تک جا پہنچا، جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ چکی تھی اور مسلم دنیا بھی مختلف ممالک میں تقسیم ہو رہی تھی۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید ثانی کا نام تاریخ میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ عیسائیت، اسلام اور یہودی تینوں مذاہب کے لیے اہم سرزمین فلسطین میں بھی برطانیہ اور اپنے قدم جمانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ 1882 میں مصر پر قبضے کے بعد نہر سوئز بھی برطانوی کنٹرول میں تھی، اور اس کی مشرق وسطی میں دلچسپی اور مداخلت بھی بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ عرب قومیت کے نام پر اٹھنے والی تحریکیں بھی سرگرم تھیں۔ اگست 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی عالمی صہیونی کانفرنس کے موقع پر تھیوڈر ہرزل نے عالمی صہیونی تحریک ورلڈ زائرسٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی، جس کے مقاصد میں اولین فلسطین میں یہودیوں کو بسانا تھا، اور 1896 سے 1902 کے درمیان 5 مرتبہ استنبول آیا، اور ابتدا میں اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اگر سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو پناہ دے تو وہ سلطنت کے ماتحت رہے گی اور اپنے کاروبار کے ذریعے بڑی رقم ٹیکس کی مد میں دیں گے۔ سلطان عبد الحمید ثانی نے یورپ کے میں مظالم سہنے والے یہودی مہاجرین کے سلطنت میں آنے پر آمادگی ظاہر کی،
مگر ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ ان تمام کو کسی ایک جگہ پر نہیں رکھا جائے گا بلکہ مختلف جگہوں پر رہیں گے. تاہم تھیوڈل ہرزل چاہتا تھا کہ ایسی شرائط رکھی جائیں کہ یہودیوں کی ایک بڑی کمپنی کا قیام ممکن ہو جو ضرورت پڑنے پر جتنی چاہے زمین خرید سکیں تاکہ ان کے خفیہ ارادوں کی تکمیل ہو سکے. چنانچہ ہرزل اور سلطان کے مابین معاہدہ طے نہ پایا. سلطان نے یہودی مہاجرین کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی. ناظرین، کیونکہ سلطان عبد الحمید ثانی صہیونی عزائم سے آگاہ تھے اور کسی طور پر بھی وہ بیت المقدس پہ شماریات میں تبدیلی کے مخالف تھے، سلطان نے واضح طور پر فلسطین کا علاقہ صہیونیوں کو دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ ساتھ وہاں پر اس خطرے کے پیش نظر کہ یہودی اپنے قدم جمانے شروع کر دیں گے، فلسطین میں صہیونیوں کے زمین خریدنے پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی. خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی کے اجازت نہ دینے کے باوجود غیر قانونی طریقے سے یہودیوں نے کچھ نہ کچھ آباد کاری فلسطین کے مختلف علاقوں میں شروع کر دی تھی. ہرزل کی جانب سے سلطان کو خطیر رقم کی پیشکش بھی کی گئی تھی. اس وقت سلطنت عثمانیہ معاشی بحران کا شکار تھی اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی اور بڑی رقم کے پیشکش اس کی معاشی صورتحال میں بہتری اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے بڑی اہمیت رکھتی تھی اور سلطان کی اولین ترجیحات میں سے ایک سلطنت کی معاشی حالت کو بہتر کرنا بھی تھا. مگر سلطان عبد الحمید ثانی نے صہیونیوں کے عزائم بھانپتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا اور کہا کہ میں زمین کا ایک فٹ ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے. میری یہ رعایت نے یہ سلطنت اپنے خون سے حاصل کی ہے اور خون ہی سے اس کی آبیاری کی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں سے جانے دیں ہم دوبارہ اس سے اپنے خون سے ڈھانپ لیں گے. ناظرین، اسرائیل کے قیام کے منصوبے میں رکاوٹ ہونا سلطنت عثمانیہ کے زوال کے پس منظر میں انتہائی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ سلطان عبد الحمید ثانی کے سبق دوش ہونے کے کچھ عرصے کے بعد فلسطین میں یہودیوں کی آبادکاری تیز ہوئی اور پھر اس کے بعد دوسری جنگ عظیم تک تمام تر ہونے والی تبدیلیاں اسرائیل کے قیام کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرتی چلی گئیں. یہ سوال تاریخ میں باہر کو ہر جگہ موجود ہے کہ اگر ایک جانب مغرب میں یہودی کمیونٹی پر انتہائی درجے کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو دوسری جانب صہیونی لیابی کے لیے کیسے ممکن ہوا کہ وہ تسلسل کے ساتھ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے رہے، حتیٰ کہ ہولوکاسٹ کے باوجود بھی وہ اپنے مذموم مقصد میں کامیاب رہے. ناظرین، سلطان عبد الحمید ثانی خود بھی تصوف سے لگاؤ رکھتے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے مابین اتحاد اور یگانگی اور مختلف امور میں مشاہدت کے لیے مختلف سلاسلت طریقت کے ساتھ مضبوط روابط قائم رکھے. 19ویں صدی میں مجموعی طور پر مسلم دنیا مغربی نو آبادیاتی کا شکار ہو رہی تھی اور شمالی افریقہ میں بھی سلطنت عثمانیہ کو فرانسیسی یلغار کا سامنا تھا. چنانچہ وہاں سلطان عبد الحمید ثانی نے مختلف سلاسل کے ساتھ گہرے روابط قائم کر دیے اور تاکہ تمام بیرونی خطرات اور اندرونی خلفشار کا مقابلہ کیا جا سکے اور مسلم امہ کے اتحاد کو قائم رکھا جا سکے. 1881 میں تیونس پر فرانسیسی حملے کے پیش نظر انہوں نے شمالی افریقہ میں جہاں اپنی عسکری موجودگی کو بڑھایا تو وہیں تصوف کے مختلف سلاسل سے اپیل کی کہ وہ عوامی سطح پر سلطنت کے دفاع کے لیے آگاہی مہم چلائیں اور نیٹ ورک بھی قائم کریں. دارالخلافہ کے ایک مرکزی کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں علماء و مشائخ شامل تھے اور سلطان کے مشیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے تھے. ناظرین، عائشہ سلطان عبد الحمید ثانی کی بیٹی کے مطابق سلطان عبد الحمید ثانی مضبوط عقیدہ رکھنے والے مسلمان تھے جو 5 گانہ نماز ادا کرتے تھے اور باقاعدگی سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے. مزید برآں ان کی بیٹی کے مطابق سلطان ایک روحانی شخصیت تھے جو کم از کم 2 صوفی سلاسل سے وابستہ تھے، شاذلیہ اور قادریہ. سال 1908 میں لبرل گروپ یم ترکس نے ایک بار پھر سے پرزور تحریک چلائی
سلطان عبدالحمید ثانی نے پارلیمنٹ اور 1876 کے آئین کو بحال کر دیا اور آئین میں تبدیلیاں لائی گئی اور خلیفہ کے اختیارات کو مزید محدود کیا گیا۔ تاہم 1909 میں سلطنت میں عدم استحکام اور حالات خراب ہونے پر خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کو سبک دوش ہونا پڑا۔ بعض مورخین کے مطابق اگرچہ خلیفہ ان حالات کے ذمہ دار نہ تھے، تاہم یہ ان کے دور حکومت کے اختتام کا باعث بنا تھا۔ ان کے بھائی محمد کو ینگ ترک کی جانب سے نیا سلطان منتخب کیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ درست ہے کہ سلطان عبدالحمید ثانی بحیثیت حکمران مجموعی سلطنت کے زوال کو نہ روک سکے، تاہم انہوں نے اس کی گرتی دیواروں کو ایک بار پھر سے مضبوط کیا تھا اور سامراجی طاقتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ سلطان عبدالحمید ثانی ہی کی کاوشوں کا سبب تھا کہ سخت ترین سرکولر انقلاب کے باوجود ترکی کی اسلامی شناخت کو ختم نہیں کیا جا سکا تھا۔ مغربی قومیت کے اصلاحات کے باعث آنے والے سالوں میں سلطنت عثمانیہ کی ٹوٹنے کے بعد نہ صرف ملت اسلامیہ تسلیم در تقسیم ہوئی، بلکہ آج تک دنیا میں حقیقی آزادی اور حریت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنے آخری دن اپنی بیویوں اور بچوں کی صحبت میں فاسفورس میں واقع ایک محل میں اپنی یادداشتیں لکھنے والے اور مطالعہ کرنے اور لکڑی کا کام کرتے ہوئے گزارے۔ ناظرین، انہوں نے کثیر تعداد میں شادیاں کی۔ انہوں نے پہلی شادی استنبول میں جارجیا کی بدر فلک سے کی، دوسری شادی کوہ کاف کی بیدار سے کی، تیسری شادی جارجیا کی دل پسند سے کی، چوتھی شادی آذربائیجان کی مزدان سے کی۔ انہوں نے پانچویں شادی کوہ کاف کی پیوستہ عثمان سے کی، چھٹی شادی جارجیا کی بے حس مان سے کی اور ساتویں شادی صالح سے کی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے تقریباً 9 شادیاں کی اور ان سب سے ان کی کثیر تعداد میں اولاد بھی تھی۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے 10 فروری سال 1918 کو 75 برس کی عمر میں ترکی میں وفات پائی۔ ان کا مزار استنبول میں واقع ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے شاہد IRC۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔